नाप तोल में कमी की जाएगी और नाप तोल में कमी के साथ साथ धोखा दिया जाएगा। हालांकि इसके बारे कुरान में एक सूरा भी है, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, वैल जहन्नम है, खराबी है नाप तोल में कमी करने वालों के लिए। नाप तोल में कमी सब लोग जानते हैं ना, दुकानदार है, घर से कोई चीज़ वज़न करके देते हैं तो आप कम दे रहे हैं, और जब लेने की बात आती है, दुकान में मकई लेके आया है, धान लेके आया है, चावल लेके आया है, तो आप 100 ग्राम 50 ग्राम बढ़ा के ले लेते हैं। ये नाप तोल में कमी और बेसी है। और जब ये ज़्यादा माशरे में आम होगा तो अल्लाह ताला हमारे आपके ऊपर जालिम व जाबिर बादशाह मुसल्लत कर देगा, हमें गाजर मूली की तरह कटवा देगा। और बेच में, खरीदो फरोख्त में, बैओ शरा में धोखा, गिश, समझ रहे हैं, हम लोग धोखा देते हैं ना। 100 कुंटल हमारे पास अच्छा मकई है, 10 कुंटल मकई बारिश में भीग के खराब हो गया है, वो 500 रुपया कुंटल भी बिकेगा नहीं। अच्छे अच्छे हम मौलाना हाजी साहब पढ़े लिख के लोग सोचा कि 10 कुंटल अगर इनको 100 कुंटल के अंदर घुसा दे तो सब 2200 रुपया कुंटल बिक जाएगा। करते हैं कि नहीं? इस तरह पटवा की खेती जो करते हैं, उस पटवा में अच्छा पटवा के बीच में खराब पटवा को घुसा करके उसका शक्ल बना दिया जाता, बस्ता बना दिया जाता है और 5000 रुपये कुंटल बेच दिया जाता है। गिश। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के बाज़ार से गुजर रहे थे, एक आदमी गल्ला बेच रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे हाथ दाखिल करके देखा तो अंदर भीगा चप। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह से डरो। ये तो जालिम व जाबिर बादशाह मुसल्लत होने का एक कारण बताया कि नाप तोल में कमी की जाएगी उम्मत के अंदर, और बेच खरीदो फरोख्त में, बैओ शरा में धोखाधड़ी की जाएगी। दूसरे नुक्ते की बात आपने बताया कि एलानिया ज़िना किया जाएगा। ज़िना करके आएगा नौजवान और अपने साथियों के बीच, अपने रफ़ाका के बीच में उसका ऐलान करेगा, बोलेगा कि मैं फलाना की बेटी के साथ ज़िना करके आया हूँ। तो अल्लाह ताला नाराज़ होकर ऐसी कौम को बर्बाद करने के लिए जालिम व जाबिर बादशाह मुसल्लत है। तीसरे नुक्ते की बात नबी ने फरमाया, इज़ा ज़हरतिल क़ीनात व शुरिबतिल ख़ुमूर, जब माशरे में रंडियाँ ज़ाहिर हो जाएंगी, कीनात नाचने वालियाँ ज़ाहिर हो जाएंगी, नाचो गाना देखना लोग पसंद करेंगे, व शुरिबतिल ख़ुमूर, अब बरसरे आम शराब पिया जाएगा। ये 3 जुर्म जब कौम के अंदर पाया जाएगा, अल्लाह कहता है कि मैं जालिम व जाबिर, योगी मोदी, अमित शाह की तरह जालिम बादशाह मुसल्लत करे, तुमको सताऊंगा, तुमको गाजर मूली की तरह कटवाने की कोशिश करूंगा। मेरे भाइयों दोस्तों, ये जुल्म, ये जालिम बादशाह ऐसे नहीं आ गया है हमारे करतूत के नतीजे पर, ये हमारे किए हुए का समरा है, इससे हमें बचना चाहिए। आज आपने देखा होगा ट्रेनों में, यूपी में जाके देखे, हरियाणा में, राजस्थान पे टेम्पू रोक रोक कर टोपीधारी लोगों को, मौलवी शक्ल तबलीगी जमात के लोगों को डंडा मार के कहा जा रहा है कि पढ़ो जय श्री राम। डर से पढ़ देता है और जोर से डंडा मारता है, का जोर से पढ़ो जय श्री राम, पढ़ देता है डर। दोस्तों क्या करेगा, मार का डर है। साहबा की तरह ईमान मजबूत नहीं है। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रावी हदीस से बनी इसराइल का वाक़या है कि 2 आदमी चल रहे थे, चलते चलते एक पंडित जी एक मूरत बना के बैठा था, यहूदी नस्ल था। कहा कि इसमें कुछ चढ़ा दीजिए लड्डू, का इस्लाम में मना है, का एक मक्खी मार के चढ़ा दीजिए। एक ने चढ़ा दिया, वो जहन्नमी हो गया। दूसरे ने कहा मैं नहीं चढ़ाऊंगा, वो शहीद कर दिए गए, कत्ल कर दिए गए। तो आला दर्जे का मोमिन हो। एक मक्खी मामूली चीज़, और यहाँ हम शिरक करने पर आमदा है। आप तमाम वाक़या सुन चुके हैं कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गरम बालू के रेतों पे लिटा के सीने में पत्थर रख के कहा जाता था शिरक करो, एक अल्लाह कहना छोड़ो, तो भी बिलाल नहीं छोड़े। हमारे आपके तरह कमज़ोर मुसलमान होते तो जय श्री राम जैसे पढ़ रहे हैं और कुछ कर लेते। हज़रत खुबैब की कहानी आप जानते हैं,
حضرت خبیب کو کفار و مشرکین پھانسی میں چلا رہے ہیں. کہا خبیب ایک درخواست قبول کر لو تم کو پھانسی کی سزا چھوڑ دیا جائے گا. ہمارا آپ ہوتے تو چھوڑ کہہ دیتے. کہا کہہ دو کاش میری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دیا جائے. خالی یہ کہہ دو تم کو چھوڑ دیا جائے. حضرت خبیب نے جواب میں کہا تھا کہ یہ کہنا تو دور کی بات ہے، اگر یہ کہنے سے مجھ کو چھوڑ دو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا چبھ جائے، یہ کہنے سے مجھ کو پھانسی کی سزا مکت کر دو گے تو میں یہ بھی کہنے کے لیے تیار ہوں. سمجھ میں آیا؟ یعنی پھانسی کی سزا سے بچنے کے لیے یہ لفظ بھی کہنے کے لیے تیار نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا چبھ جائے. یہ ہے ایمان. اب جانتے ہیں حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو ڈر دکھایا گیا لیکن ڈرے نہیں. اب جانتے ہیں مہیلاؤں میں میری ماں بہنیں وہ بھی آج اردو سمجھتی ہے، بہانہ کرے الگ بات ہے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمار کی ماں ہے، عورتوں میں سب سے پہلا خاتون ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئی. حضرت سمیہ کو ابو جہل تلوار لے کے کھڑا ہے. سمیہ کے ایک پیر کو ایک اونٹ سے باندھ دیا، دوسرے پیر کو رسی سے دوسرے اونٹ پہ باندھ دیا. کہا سمیہ دونوں اونٹ کو بھگا دیا جائے گا، تمہیں پھاڑ دیا جائے گا، چیر دیا جائے گا، تلوار سے ٹکڑا کر دیا جائے گا. سمیہ ابھی بھی اللہ کے دین کو چھوڑ دو. میری مائیں کہتے ہیں عورت کا دل کمزور ہے، برداشت نہیں کر پاتی ہے. یہ ماں سمیہ ہے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ قربان ہو گئی، شہید ہو گئی لیکن شرک نہیں. حضرت معاذ بن جبل نبی نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا. کہا معاذ یمن جا رہے ہو، قتل کر دیے جاؤ، جلا دیے جاؤ، مار دیے جاؤ، پھر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. حضرت معاذ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے وصیت کی. دوستو بزرگوں، بہت سی مائیں کہتی ہوں گی کہ اگر سب لوگ خراب ہو تو ہم اکیلا عورت کیا کر سکتے ہیں. میری مائیں اکیلا کی عبرت موجود ہے. فرعون کی بیوی کا نام آپ نے سنا ہوگا. فرعون نے کہا تھا میں سب سے بڑا اللہ ہوں، نعوذ باللہ، انا ربکم الاعلی کہا تھا. فرعون سب کو سجدہ کرواتا تھا. ایک اونچی کرسی میں فرعون بیٹھ جاتا تھا. اب پوری رعایا، بوڑھے، عورت، مرد، بچہ چاروں طرف سے گول ہو کر جیسے کعبہ کا سجدہ کرتے ہیں، کعبہ کو سامنے رکھ کر اللہ کا سجدہ کرتے ہیں، اسی طرح فرعون کرسی میں بیٹھا رہتا تھا، چاروں طرف لوگ اس کا سجدہ کرتا تھا. فرعون کو خبر ملی کہ آپ تو سب کو سجدہ کرا رہے ہیں لیکن آپ کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام آپ کا سجدہ نہیں کرتی. فرعون غصہ گیا، تھوڑا پانی کا بوتل بڑھائیے. تو کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. فرعون اندر جاتا ہے کہ آسیہ خبر ملی ہے کہ تم میرا سجدہ نہیں کرتی ہو. صحیح بات ہے. حضرت آسیہ نے کہا جی ہاں آپ میرا شوہر ہے، میں آپ کی خدمت کر سکتی ہوں، آپ کی غلامی کر سکتی ہوں، آپ کی پیر دبا سکتی ہوں، لیکن آپ اللہ نہیں ہو سکتے، آپ کا پوجا نہیں کر سکتی ہوں. میں یہ سننا تھا کہ فرعون غصے سے حضرت آسیہ علیہ السلام کے دائیں ہاتھ پر لوہے کا کیل ٹھوک دیے، بائیں ہاتھ پر الگ چیت لٹا کے کیل ٹھوک دیے، پیر میں کیل ٹھوک دیا. فرعون تلوار لے کے کھڑا ہو گیا. کہا کہ ابھی بھی چھوڑو موسیٰ کی دین کو، ایک اللہ کہنا چھوڑو، مجھ کو اللہ مان لو، نہیں تو تم کو یہی سزا دی جائے. سزا سے، ظلم سے، تکلیف سے کراتے ہوئے حضرت آسیہ نے کہا تھا کہ اللہ جس جنت کو تو نے بنایا ہے وہ جنت کیسا گھر ہے، جس جنت کی لالچ میں یہ برداشت کر رہی ہوں، یا اللہ تو وہ جنت دکھا دیتا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ جبریل جنت لے جاؤ. دنیا بننے کے بعد اور قیامت تک کسی عورت مرد کو جنت دنیا میں نہیں دکھایا گیا ہے اور نہ دکھایا جائے گا، لیکن جاؤ میری خاص بندی فرعون کی جوزیت میں رہتے ہوئے بھی استقامت فی الدین کا لوہا منوا لی ہے، اس لیے جاؤ آسیہ کو دنیا میں جنت دکھا کر اٹھا کے لے چلے آؤ. حضرت آسیہ علیہ السلام فرعون کی بیوی تھی، ان کو دنیا میں جنت دکھایا گیا. میری بھائیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، توحید پر قائم تھے، شرک کرنے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ سب جانتے تھے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ان اللہ لا یغفر
ان یشرک بی ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ حالت شرک میں مرنے والے کو معاف نہیں کرتا ہے، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کرے گا۔ اگر کوئی حالت شرک میں مر جائے تو دائمی جہنمی ہوگا، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، امیہ ابن خلف کے ساتھ، ابو جہل کے ساتھ، ابو لہب کے ساتھ دائمی پرماننٹ جہنمی ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تھے 3 عظیم تحفہ لے کے آئے تھے۔ نماز 50 وقت تھا، نبی نے کم کرایا 5 وقت، کہ آپ کی امت 5 وقت پڑھیں گے، ثواب 50 وقت کا دیا جائے گا۔ دوسرا عظیم گفٹ کیا لے کے آئے تھے؟ سورہ بقرہ کی آخری آیت۔ تیسرا عظیم گفٹ کیا لائے تھے؟ براءۃ من النار، جو کلمہ توحید سچے دل سے پڑھتا ہے، سزا بھگتنے کے بعد ہی صحیح، دخول ثانوی ہی صحیح، وہ جنت پا کے رہے گا۔ یہ 3 عظیم گفٹ لے کے نبی آئے تھے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، حالت شرک میں ہماری موت ہو جائے تو اللہ معاف نہیں کرے گا، لیکن اگر اب تک ہم شرک کرتے ہوئے آئے اور آج سننے کے بعد، یا مولانا جمال الدین سلفی حفظہ اللہ سے سننے کے بعد آپ چھوڑ رہے ہیں کہ میں توبہ کر رہا ہوں، تو اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن حالت شرک میں مر گئے تو پھنس گئے، دائمی جہنمی، آپ کو جنت پانے کا کوئی گنجائش نہیں۔ جس کا مطلب ہے کہ شرک سے بچنا چاہیے۔ شرک کی کہانی آپ کو سنایا، کتنا بڑا ظلم ہے آپ نے دیکھا، اور صحابہ کرام اور بزرگان دین، ماں اور بہنوں کی استقامت، دین پہ اٹل رہنے کا سسٹم آپ نے دیکھا، جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بیان کیا کہ وہ لوگ ہیں جس کو ایک اللہ کہنے پر اور اس پر ڈٹے رہے، جمے رہے، اس پر رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ تو شرک ہم کو نہیں کرنا چاہیے۔ شرک کے علاوہ اللہ جو چاہے گا معاف کر دے گا، شرک کے علاوہ اللہ جو چاہے گا معاف کر دے گا، یہ اللہ کی مرضی کی بات۔ کچھ دلیل سن لیجئے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ ایک بیسیہ عورت بیسیہ گیری کر کے آ رہی ہے، راستے میں چیت بیساکھ، اسی موسم میں تیز دھوپ، ایک کتا زبان نکالے ہوا ہے، قریب ہے کہ جان چلی جائے۔ اس بیسیہ عورت نے موجے سے ہو یا دوپٹے سے ہو، جس چیز سے بھی ہو، کنویں سے پانی اتار کے اٹھا کر کے کتے کو پلا دیا، کتے کی جان بچ گئی۔ اللہ کو ادا اتنا پسند آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیسیہ کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنتی بنا دیا۔ شرط ہے کہ بیسیہ گیری کرتی تھی، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک وہ صحیح نہیں ٹھہرایا تھا۔ سمجھتے جائیے، شرک نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت دے دیا۔ اسی طرح بخاری ہی کی حدیث بنی اسرائیل کا دوسرا واقعہ ہے کہ ایک آدمی آیا جو 99 آدمی کا قاتل تھا، اس نے قتل کر کے ایک مولانا سے فتویٰ پوچھا کہ میں زنا کیا ہوں، 99 آدمی کو قتل کیا ہوں، میری معافی ہوگی کہ نہیں، میں توبہ کر سکتا ہوں کہ نہیں اللہ کے دربار میں؟ کہا اتنا بڑا ظالم تم کو اللہ معاف کرے گا؟ غصے سے تلوار نکالا، مولانا کو بھی 2 ٹکڑے کر کے ذبح کر دی، 100 پورا دیا۔ کہا اس سے بھی کوئی بڑا مولانا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا کہ موسیٰ نبی زندہ ہے، وہاں چلے جاؤ۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف رخ کر لیا، چل رہے ہیں، چلتے چلتے کافی دور چلنے کے بعد حضرت ملک الموت تشریف لائے، روح قبض کر لیا، ختم ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ نیک کاروں کی روح کو اللہ آسمان میں رکھتا ہے، ان الابرار لفی علیین و ان الفجار لفی جہیم، اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ برے لوگوں کی روح کو 7 طبق زمین کے نیچے رکھا جاتا ہے اور خراب چیزوں میں باندھ کے لے جایا جاتا ہے، اور نیک کاروں کی روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش عظیم کے پاس آسمان میں لے جاتا ہے۔ اب یہ آدمی مر گیا، جہنم کے فرشتے کہنے لگے کہ یہ تو پاپی ہے، 100 آدمی کا قاتل ہے، زنا کیا ہے، اس آدمی کو جہنم لے جانے دو۔ جنت کے فرشتے کہنے لگے یہ خالص توبہ کی نیت سے نکلا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک و صحیح نہیں ٹھہرایا ہے، یہ شرک نہیں کیا ہے، گناہ کیا ہے تو توبہ بھی کیا ہے، اس لیے اس کو جنت جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، کہا زمین کی پیمائش کرو، یہ اگر موسیٰ علیہ السلام کے گھر سے زیادہ قریب ہے تو ان کو جنتی قرار دو، اور یہ اپنے گھر سے زیادہ قریب ہے تو اس کو جہنمی قرار دو۔ زمین کی پیمائش کی گئی، یہ اپنے گھر سے لگ بھگ 15 کلومیٹر چل چکے تھے، حضرت موسیٰ کا گھر 5 کلومیٹر باقی تھا، اللہ نے ان کو جنتی بنا دیا۔ ایک تیسرا بنی اسرائیل کا ظالم آدمی، اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کیا جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا، جلا کے راکھ بنا دینا، راکھ کو مختلف جگہوں میں لے جا کے اڑا دینا تاکہ اللہ مجھے پکڑ نہ پائے۔
اللہ نے ساری ہواؤں کو حکم دیا، راگ کو اکٹھا کر کے زندہ کیا۔ کہا کیوں تم ایسا حکم دیے ہو؟ کہا اللہ تیرے ڈر سے، میں شرک نہیں کیا تھا لیکن پروردگار عالم اتنا گناہ کیا تھا، اتنا ظلم کیا تھا کہ مجھے ڈر تھا کہ اگر قبر میں رکھے گا تو تو وہی سے میری پٹائی شروع کر دے گا، اس لیے اللہ تیرے ڈر سے میں نے اپنے بیٹوں کو جلانے کی وصیت کیا تھا۔ کہا یہ بات ہے؟ اللہ کہتے میرے ڈر سے حکم دیے ہو بچوں کو، جاؤ تمہاری اس وصیت کی وجہ سے میں تمہارے تمام گناہ خطاؤں کو معاف کر کے تمہیں جنتی بنا دیا۔ یہ سب کیوں؟ اس لیے کہ شرک نہیں کیا تھا، حالت شرک میں موت نہیں ہوئی تھی۔